अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपको होस्ट नज़ीर खान। नाज़रीन, भारत ने माजी में चीन मुखालिफ बयानात दिए, आज SCO में चापलूसी, मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी। नाज़रीन, जंगी और सफारती मैदानों में शिकस्त के बाद मोदी चीन के आगे झुकने पर मजबूर। भारत का दोगला चेहरा बेनकाब, माजी में चीन को जो है आज शंघाई ताउन इजलास में चीन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं मोदी साहब। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर अरीशा मीर साहबा से, सीनियर तज्जियाकार हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, काइंडली बताइएगा कि सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब का जो है बड़ा वार्म वेलकम किया गया रेड कारपेट पे, काइंडली वेलकम के बारे में पहले आगाह करिएगा। Thank you so very much, Umar, for giving me this opportunity to talk about the China's visit. सबसे पहले अगर हम वेलकम की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब का जो वेलकम है हमेशा से चाइना में बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन अगर हम मार्का हक के बाद इस वेलकम की बात करें तो मेरे ख्याल में ये वेलकम टोटली डिफरेंट था। आपको पता है कि रेड कार्पेट पे उनका इस्तकबाल किया गया और जिस तरह से जिस पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह की नवीद है। और उसी SCO कॉन्फ्रेंस में जहां पे मोदी साहब भी मौजूद हैं और जहां पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, वहां पर जो सफारती महाज है वहां पे आपको पता है कि अगर हम कल की बात करें 31 अगस्त को, कि जब शहबाज शरीफ साहब ने तियानजिन यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब करते हुए पाक चीन दोस्ती को पायदार करार दिया और सिल्क रूट की तरह जो है उन्होंने इसको दरीना करार दिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये सफारती महाज से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। और वहीं पर अगर हम दूसरी जानिब देखें तो मोदी साहब कहीं पर नजर नहीं आ रहे। अगर आप देखें तो मोदी साहब, इंडिया सिर्फ इस चीज पे फख्र कर रहा है कि मोदी साहब ने जो शी जिनपिंग है उनको एक मून स्टोन का बोल और 2 सिल्वर चॉपस्टिक्स जो हैं वो गिफ्ट किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान, अब जो एलामिया जारी हुआ है SCO का, उसमें पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौक़िफ़ था उसकी तायीद की गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए, हमारे वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने सफारती महाज पे भी इंडिया को शिकस्त दी है। जी मिस, पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब अपोजिशन में थे तो चीन के हवाले से बड़े नेगेटिव इनके जो है थिंकिंग थी और बड़े मनफी इनके ख्यालात थे और बड़े मनफी बयानात देते रहे, तो अब जो है ये एकदम से झुके हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पे? देखिए, झुकने की बात तो एक अलग है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 मई के बाद से जो पाकिस्तान है वो इतना डिफरेंट है कि अब इस मार्का हक के बाद जो भारत है वो सफारती महाज पे तनहा नजर आ रहा है। आपने कल देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब ने व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाया है और वहां पे जितने भी सरबराहान मौजूद हैं, वहां पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ गुफ्तगू या मेल जोल चल रहा है, वहां पे मोदी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। तो वो इस सफारती महाज पे भी हार गए हैं। इस मार्का हक में तो उन्होंने शिकस्त हासिल की ही की और अब वो सफारती महाज पर भी आप सबको तनहा नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात है कि वो चाइना के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंटिंग चाइना के खिलाफ कर रहे थे, अब क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अब चाहते या ना चाहते हुए जो मोदी साहब हैं उनको चाइना, जो कि एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, उसका साथ देना पड़ेगा। उसकी हिमायत हासिल करने के लिए उनको उनके हक में बयानात देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि ऑलरेडी जो मोदी साहब हैं वो इस सफारती महाज पे और इस SCO कॉन्फ्रेंस की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वहां पर भी कोई खास से लाइमलाइट लेते हुए नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास के मौके पे शहबाज शरीफ साहब ने जो है इलामा मोहम्मद इकबाल का जो वो कोट किया कि 100 साल पहले जो इलामा मोहम्मद इकबाल डॉक्टर साहब ने जो कहा था कि चीन तरक्की करेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि शायर मशरिक का जो है वो भी वहां पे जिक्र आया है और जिस तरह से शायर मशरिक ने 100 साल पहले फॉरसी कर लिया था कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया पे तरक्की करेगा और एक बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बनेगा, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि 100 साल पहले तो इस चीज की पेशन गोई की गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन जो है वो आपस में दोस्त हैं, एक दोस्ती लेकर आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब आपको याद है कि हमारे शायर मशरिक ने ये कहा था कि अगर मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, वो बात भी बिल्कुल ठीक निकली। और जब चाइना की तरक्की को उन्होंने फोर्स किया
تو چائنا جو ہے وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ہر محاذ پہ، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا نظر نہیں آتا، کوئی ساتھ دے نہ دے، لیکن پاکستان اور چین کی دوستی ایسی ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ اچھے اور برے وقت دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، ہم کیپیسٹی بلڈنگ آف یوتھ پہ جو ہے بات کریں گے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی، مگر اس سے پہلے میں ڈی سی ڈیرہ غازی خان عثمان خالد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی تھینک یو سو مچ عثمان صاحب فار یور ٹائم۔ جی عثمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عثمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کیا حالات ہیں اس ٹائم سیلاب کے آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریا میں؟ جی بہت شکریہ۔ ہمارے علاقے میں دیکھیے ریور گزرتا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس جو فلڈ پوزیشن ہے، وہ جو ریور ہے وہ نارمل فلو کر رہا ہے، تقریباً 2,20,000 کیوسک کا پانی ہے، اور یہ بالکل نارمل جو ہے فلو ہے۔ ہمارے پاس ریلیف کیمپس جو ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں 22 ریلیف کیمپ اسٹیبلش ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ہیلتھ لائف اسٹاک وغیرہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ہل ٹورنٹس ہیں، ہل ٹورنٹس میں جو ہے ہمارے پاس 2 دن پہلے سخی سرور ہل ٹورنٹ میں پانی آیا تھا، لیکن الحمدللہ اس میں ہم نے پورے انتظامات کی وجہ سے کوئی کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تو فی الحال انتظامیہ 24/7 الرٹ ہے، اور بالکل سچویشن نارمل ہے، انڈر کنٹرول ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے اموات تو سامنے نہیں آئی ہیں آپ کے ابھی تک؟ نہیں، ابھی تک کسی قسم کی کوئی اموات سامنے نہیں ہے۔ اور آپ کے ایریا ڈیرہ غازی خان میں جو ہے اس ٹائم جو ہے فلڈ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے نیکسٹ جو ہے بارشوں کا سپیل سٹارٹ ہونے والا ہے، ڈی سی صاحب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بارشوں کی فورکاسٹ ہے، بارشوں کی وجہ سے کر کے ہمارے ہل ٹورنٹس میں نارملی طغیانی آتی ہے۔ ہمارے پاس بیبی خان میں 7 ہل ٹورنٹس ہیں، ابھی 2 دن پہلے سخی سرور ہل ٹورنٹ میں کافی 40,000 کیوسک پانی آیا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ ہل ٹورنٹس کے اراؤنڈ ہمارے سارے ریلیف کیمپ لگے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو ہم ارلی وارننگ جاری کر دیتے ہیں جیسے ہی ہمیں موسم کی اطلاع ملتی ہے، تاکہ وہ ایریا کو ٹائملی ایویکویٹ کر دیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک سچویشن انڈر کنٹرول ہے، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ ڈی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور آ کے آپ سے بات کرتے ہیں کہ 1122 سول ڈیفینس اور پولیس اور دیگر محکمے کس طرح سے آپ کے ایریا میں کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی کنٹینیو کریے گا، جو شہباز شریف صاحب نے جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جو یوتھ بلڈنگ کی، یوتھ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی۔ جی انہوں نے یوتھ کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں 60% جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، بہت پوٹینٹ ہماری یوتھ ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں کچھ اسپیسز کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں آپ جب اسپیس دیں گے، جب ہماری نوجوان نسل کو اسپیس ملے گی تو وہ اتنی پوٹینشیل رکھتی ہے کہ وہ ان کی جو پوری پوٹینشیل ہے وہ نکل کر سامنے آئے گی۔ اور جس طریقے سے تیانجن یونیورسٹی کے اندر موجود پاکستانی طلبہ کو ایڈریس کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی طلبہ کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر دیکھ کر ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور جو تیانجن یونیورسٹی ہے وہ پاکستانی طلبہ کے لیے بہت بہترین تعلیمی مرکز ہے، اور ہمیشہ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک قدیم اور بہت بہترین تعلیمی مرکز ہے۔ اگر ہم بات کریں مزید یوتھ کے حوالے سے، تو وزیر اعظم نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو تیانجن یونیورسٹی اور دنیا کے دیگر یونیورسٹیز کے اندر زیر تعلیم ہے، وہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ان کی اسی تعلیم کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ضرور پہنچائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے مناظر کی طرف لے کر جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہم بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی شاندار ڈپلومیسی جو ہے اس کا پوری دنیا میں جو ہے اس کو مانا جا رہا ہے، اس کا احترام کیا جا رہا ہے، جبکہ واشنگٹن ٹائم اور اس کے بعد جو ہے چینی وزارت خارجہ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے ڈی سی صاحب کائنڈلی بتائیے گا، کنٹینیو کریے گا کہ 1122 سول ڈیفینس اور دیگر محکمے جو ہے کس طرح سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ پورے ضلع میں تینوں تحصیلوں میں اس وقت 22 اسٹیبلش ہیں، سول ڈیفینس عملہ جو تعینات ہے، اور وہ ہر طرح کی ابھی صورتحال اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی کہیں ریسکیو یا ریلیف کی ضرورت ہے ہمارا جو عملہ ہے وہ فوراً رسپونڈ کرتا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ خالد صاحب۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ عثمان خالد صاحب موجود تھے، ڈی سی ڈیرہ غازی خان ہیں۔ ناظرین فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی شاندار ڈپلومیسی مارکہ حق کی تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے لیے نیا دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی کامیاب
डिप्लोमेसी जो है उसको पूरी दुनिया में जो है माना जा रहा है। मार्के हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तानी कि जो है उनका नारा बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। और वाशिंगटन टाइम्स ने जो है मर्द आहन का खिताब दिया है सैयद आसिम मुनीर साहब को। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगी इस पे, काइंडली बताइएगा। मर्द आहन का खिताब दिया गया, वाशिंगटन टाइम्स ने पब्लिश किया है। जी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी है मार्का हक में, ये तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए जो सफारती कामयाबियों का सिलसिला जारी है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की नवीद है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया ही सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को नहीं सराहा रहा, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी जो है, जैसे आपने खुद बताया कि बैनुल अक़वामी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्दे आहन का करार दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, और जो कि पाकिस्तान को हर खित्ते, हर मुल्क, हर जगह पर एक नई जो कहते हैं राहें हैं उसके लिए खोलेगा। वो इकोनॉमिक राह है या किसी भी किस्म की, आप देख लें पाकिस्तान के लिए हर तरह से आसानी भी पैदा होने जा रही है आगे दिनों में। और अगर हमारे लोग और हमारी पाकिस्तानी अवाम इसी तरह अपनी फौज के पीछे खड़ी रही, तो ये पहला खिताब नहीं है मर्द आहन का। फिर सिपा सालार के पीछे जितने अफराद खड़े हैं सबके सब मर्द आहन हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी नाज़रीन, हमें ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने ज्वाइन किया है। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जो है वाशिंगटन टाइम्स ने मर्द आहन का खिताब दिया है, जबकि चीनी वज़ारत खारजा उन्होंने भी जो है पाक फौज को इस्तेहकाम की निशानी करार दी है। जी बिल्कुल, ये अभी कोई नई बात नहीं है। ये जो शुरुआत इसकी जो है ये 10 मई से ही शुरू हो गई थी, और अब तो अगस्त आपका ये गुजर गया है। इस तमाम अरसे में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें और तमाम दुनिया का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो देखें, और ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स जो 6 मई तक जो है एक किस्म का हॉस्टाइल था पाकिस्तान के खिलाफ, और हर चीज़ उसको पाकिस्तान की बुरी लगती थी। अब वो तमाम जो है ना सिनेरियो जो है वो तब्दील हो गया है, और ये सिनेरियो की तब्दीली 1-2-4 दिन की जंग है, और उसमें फिर जो है पाक अफवाज की जो उसमें जो कारकर्दगी थी वो, और ख़ासकर जो लीडरशिप जो दिखाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, जिसकी आज सारी दुनिया जो है वो ये तारीफ कर रही है, और वो कहने पे मजबूर है कि ये जो है एक सबसे बेहतरीन और बेस्ट लीडर है ऑफ द सेंचुरी। और उसके लिहाज से उसकी पिजराई जो है हर जगह पे हो रही है, और बड़ी जायज तरीके से हो रही है, क्योंकि वो जो मार्का जो हमने मारा उसने दुनिया को ये दंग कर दिया है। वो ये कभी कोई सोच में नहीं सकता था कि ये बाजी इस तरीके से ये पलटेगी। वो जिसको उन्होंने 25 साल खिलाया पिलाया और उसको एक बहुत बड़ा बदमस्त हाथी बनाया, कि वो तो ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, उनको आसानी से वो ये गिरा देगा। तो वो उसकी बरअक्स हो गया, और वो जो है ना जो सीज फायर की भीख मांगनी शुरू हुआ, और आज जो है वो जो है ना कनी कतरा रहा है कि नहीं मैंने नहीं कहा था, वो नहीं कहा था। उसके बावजूद दुनिया ने तो सब देख लिया, सारी वीडियोज ने और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। एक मिनट की जो है वो 4 दिन की जंग थी कि कैसे जो है ये बाजी ये पलटी गई, हवा में भी और जमीन में भी। तो उसमें जो आप जो ये बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर और फिर एयर चीफ मार्शल जो है जहीर जो है, उनका एक बहुत बड़ा एक रोल है। फिर जो गवर्नमेंट है जिन्होंने एक पूरा एक फुल तरीके से उनको ये सपोर्ट किया, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और वो चीजें अभी हम ये देख रहे हैं, जो ये अभी SCO की समिट जो है उसमें जो है ये वो सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से किस नजर से पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप का कहना है कि वो यूक्रेन में अपनी फौज नहीं भेजेंगे रशिया के खिलाफ। इस पे मैं आपसे बात करूंगा, उससे पहले डॉक्टर अर्शा मीर साहबा से हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहबा, भारत के सबसे मजबूत इत्तेहादी आर्मीनिया के साथ 78 साल में पहली बार जो है पाकिस्तान ने तजारती मुआहदे किए हैं, क्या कहना चाहेंगी?
یہ باقی چیزوں کی طرح بہت ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اب پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مارکہ حق کے بعد ایک الگ طرح سے ابھر کے آ رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹریڈنگ ہو یا دیگر امور پر بات یہ ہونی چاہیے اور یہ بات خوش آئند بات ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہر طرح سے جو ہے وہ خوشی کی نظیر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب پوری دنیا کے اندر سراہے جا رہے ہیں. وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, ٹریڈنگ ہو, وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے, وہ کہیں پہ بھی ہے, ہمیں پاکستان اور اپنے باقی ممالک کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے جس سے شہباز شریف صاحب نے بھی زور دیا ہے کہ عالمی سطح پر ہمیں تمام علاقائی تعاون بھی حاصل ہونا چاہیے اور ہم جن جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جس حد تک اپنی جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بحال کر سکتے ہیں یا نئے ریلیشن شپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. بالکل صحیح. جی کائنڈلی برگیڈی صاحب کنٹینیو کریے گا پلیز. کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹرمپ نے انکار کر دیا یوکرین کو, کسی قسم کی کوئی امریکی فوج نہیں بھیجی جائے گی یوکرین کی مدد کے لیے. جو ہے اس کا جو پریڈیسیسر تھا بائیڈن, وہ تو ایک ہارتی ہوئی جنگ میں اور یہ گرتا چلا گیا اور اس نے ری انفورسنگ دا فیلئر وہ کرتا رہا, اس کو کچھ نہیں ملا. ٹرمپ نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ جو ہے بازی اس کے ہاتھ سے یہ نکل گئی ہے. جتنا خرچ جو ہے وہ یوکرین کے اوپر امریکہ کر رہا ہے اور جو یورپ جو کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کو معلوم ہے کہ وہ جتنی بھی وہاں پر وہ باہر سے انڈائریکٹ ایڈ جو یہ بھیجے گا اور فوجیں نہیں بھیجے گا تو وہ بازی نہیں جیت سکتا. اور جو ہے ابھی خاصا علاقہ جو ہے وہ اس وقت رشیا کے قبضے میں ہے, جس میں کہ جو ایسٹرن پروونسز ہیں اور کرمیا پہلے سے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ایک بڑی اسٹرانگ وکٹ کے اوپر وہ یہ بیٹھا ہوا ہے. اس کو ابھی وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو یہ چاہتا تھا کہ میں شاید اس کو میں گریو یارڈ بنا دوں جیسے افغانستان میں بنایا تھا, وہ نہیں ہوا اور وہ قائم و دائم ہے. اس کی نارتھ کوریا اس کے جو ہے نا ہیلپ کر رہا ہے, جو چائنا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو وہ بازی تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی. تو اس وجہ سے وہ کچھ ڈیل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ اس میں اپنا شیئر لے لوں, کرٹیکل منرل جو ہیں وہ ایسٹرن یوکرین میں وہ علاقے مجھ سے لے لوں. لیکن وہ جو ہے اس نے اپنی جو ہے نا بات جو ہے نا اسٹریٹ رکھی کہ نہیں, جو ٹیبل ٹاک ہوگی وہ اس میں پھر میں بات کروں گا, کیونکہ آئی ایم ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ٹو ڈکٹیٹ اینڈ ناٹ ٹو ٹیک ڈکٹیشن. اور وہ یوکرین تو ویسے جو ہے وہ تو اب ختم ہو چکا ہے. اس کے پاس جو اس کی جو مین پاور ہے وہ چھوٹے بچے جو ہے نا اس نے اس کو بھی ان میں جھونک دیا ہے یہ جنگ میں, تو وہ جیت نہیں سکتا. تو اس کے لیے بہتر اب یہی ہے امریکہ کے لیے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی فیس سیونگ کرے, اور نہ یہ کہ وہاں فیس سیونگ کرے اور جو ہے اخراجات سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائے, بلکہ وہ جو نوبل پیس کے لیے جو فکر مند ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ ایک اور خواب کا پر جو ہے یہ لگ جائے کہ میں نے بھی جو ہے حصہ لیا تھا اور اس جنگ کو جو ہے میں نے یہ ختم کیا. حالانکہ دونوں کی جو یہ میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ کی اور پوٹن کی, وہ تو اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اور اب وہ بات کر رہے ہیں کہ دونوں کی یہ میٹنگ ہوگی, زیلنسکی کی اور پوٹن کی. لیکن جیسے بھی ہے وہ بازی جیتی ہے اس وقت رشیا نے, اور وہ جو ڈیل ہوگی وہ بھی اس کی فیور میں ہی جائے گی اور اس کی جو ڈس فیور میں کسی صورت میں نہیں جا سکتی. جی بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب, بھارتی ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کے مطابق چین نے پاکستان کو ہر ممکن تکنیکی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کی. پاکستان کو چین نے لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ موصول جو ہے وہ کروائیں. بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کا بیان تھا کہ چینی اسلحے اور مدد کی بدولت آپریشن سندور میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی, اور تمام تر جو ہے سٹیٹمنٹس تھیں وہ چین کے خلاف تھیں. تمام تر مدعا جو ہے وہ چین کے خلاف وہ ہے انہوں نے بتایا, انہوں نے دکھایا, جبکہ مودی صاحب تو پہلے ہی خلاف تھے. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ مودی صاحب وہاں شنگھائی تعاون کی جو تنظیم کا جو یہ اجلاس ہوا ہے اس میں پھیر رہے ہیں وہاں پہ مارے, اور چین کے جو ہے وہ اس ٹائم بٹرنگ کرتے پھیر رہے ہیں. اس پہ میں آپ سے جواب لوں گا. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے سی ای او راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ
راوی میں تمام تر تجاوزات جو ہے وہ ناجائز ہیں, کسی قسم کا کوئی NOC نہیں دیا گیا, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں میں اس کے اوپر تھوڑا سا نیوٹرل پلے اس لیے کروں گی کہ جب NOCs ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ جتنے بھی CEOs ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا یا پھر جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کوئی NOC نہیں دیا گیا, اس کو پراپر ٹیبل ٹاک کریں, اس کے اوپر عوام کو بھی آگاہ کریں تاکہ عوام کو جو چیزیں نہیں دکھائی جا رہی وہ ان کے سامنے آئیں. یہ ایک ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کچھ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں, پھر راوی اربن ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. کچھ حقائق ہیں جن کو سامنے لانا بہت ضروری ہے, جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے آپ عوام کو کسی قسم کی تسلی نہیں دے سکتے. تو میرے خیال میں ان سٹیٹمنٹس کو سب سے پہلے کچھ انویسٹیگیشن پراپر ہو, وہ چیزیں ٹیبل ٹاک پہ آئیں, سارے ڈاکیومنٹ ٹیبل پر آئیں, اس کے بعد کسی بھی چیز کا فیصلہ کریں کہ کیا جو تجاوزات جو ہیں وہ ناجائز ہیں یا جائز ہیں. اس کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہے. پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سیلاب کے متاثرین کے لیے کچھ کریں, اس کے بعد ان لڑائیوں کے اوپر ذرا توجہ دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ آپ کو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن بلیم گیم کرنے سے بہت بہتر ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے ڈاکیومنٹس لے کر ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس کے بعد عوام کو آگاہ کریں کہ اصل حقائق کیا ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پرسنل ریسورسز کے مطابق شادرہ میں جو ہے وہ اسپیشلی پیچ لگایا گیا تاکہ آگے راوی پہ جو قریبی سوسائٹیز ہیں, جو بڑی نامور شخصیت کی سوسائٹیز ہیں اور بڑی بڑی لوگوں کی سوسائٹیز ہیں, ان کو بچایا جا سکے. اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس نیوز ہو یا خبر ہو, یا اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں جتنا بھی آدھی رات جو ہے شادرہ پہ وہ جو ہے وہ توڑا گیا اسپیشلی کرین سے, پھر آفیشل جو ہے گروپ ہے اس میں اس کی ویڈیوز آتی ہیں, تصاویر آتی ہیں, اور اس کے بعد آفیشل گروپ جو ہے اس میں سے پھر یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, ہم آج کل نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, پرانی ویڈیوز کو نیا کر کے چلایا جاتا ہے. میں پھر یہی کہوں گی کہ تمام صحافیوں کو تمام آفیشل گروپس کے اندر کوئی بھی انفارمیشن تب تک نہ بھیجی جائے جب تک اس کی ویریفیکیشن نہ ہو. آپ تمام ویڈیوز کا فورانسک کروائیں. آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی نامور شخصیات کی جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ نے بند بنائے ہیں کچھ بھی, مگر پھر بھی دیکھیں ہوا کیا, اس کے بعد بھی سیلاب نے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا, کتنے علاقے زیر آب ہیں. میرے خیال میں ہم سب کو مل کر ایک پیج پہ آ کر پھر ان چیزوں کے ساتھ نمٹنا چاہیے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہیں, ان کے گھروں کے سامان جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں, ان کا بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے. میرے خیال میں اس وقت ہم سب کو ایک پیج پہ آ کے اور پھر کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان نے سیلاب کی وجہ سے جو نقصان اٹھایا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے, اور کلائمیٹ اڈیپٹیشن پالیسیز کے اوپر حکومت کو کام کرنا چاہیے, پالیسی میکرز کو اس پہ کام کرنا چاہیے, پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ آگے ان آفات سے بچا جا سکے اور پھر کسی نامی گرامی یا کسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بلیم نہ کیا جا سکے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, فردر کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر سال فلڈ آتا ہے, پہلے تو فقدان ہوتا ہے, قحط ہوتا ہے پانی کا, اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پھر جو ہے اس کے بعد سیلاب آ جاتا ہے. اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کائنڈلی کنٹینیو کریے گا پلیز. بھارت کی جو ڈبل پالیسی ہے جو اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور اب جو ہے بٹرنگ میں مصروف ہے مودی صاحب, پہلے ہر الزام چین کو دیا گیا. آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں پھر کوشش گزار کر دوں گی. جی جی پلیز پلیز, وائی ناٹ, کنٹینیو کریں بریگیڈیئر صاحب, کنٹینیو کریں پلیز. جی تو میں اس میں جو ہے نا ابھی آپ کو جو ہے توجہ دینا چاہتا ہوں, جو ابھی اس وقت جو SCO کی جو میٹنگ جو سمٹ ہے جی 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 پلیز جو ہو رہی ہے اس میں یہ تمام چیزیں جو آ جائیں گی. یہ جو ہے یہ 25ویں برتھ ڈے ہے SCO کی جو 2001 میں بنا تھا, اور آج وہ اس کا سائز, اسٹرینگتھ اور انفلوئنس بہت زیادہ یہ بڑھ گیا. یہ پورے ریجن اور گلوبل ساؤتھ میں سب سے بڑی یہ آرگنائزیشن ہے. اس کے 10 ممبرز ہیں اور سیورل آبزرورز ہیں, اور یہ گلوبل ساؤتھ کی سب سے پاورفل آرگنائزیشن ہے. اور اس میں جو ہے یہ نہ یہ کہ ایک ملٹری ہارس پاور ہے, یہ اکنامک پاور ہے. اس میں اگر اس کے برکس اور چائنا بینک کے ساتھ یہ ملا لے تو وہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ جو وہاں کا IMC ہے, انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس, G7, ویسٹ جو ورلڈ بینک, IMF اور ڈالر کی منافری, ان سب کو یہ چیلنج کر سکتا ہے.
یہ SCO اس ٹائم پہ ہوا ہے جب چائنیز پاور جو ہے وہ دنیا میں بہت تیزی سے ابھر گئی ہے اور US اور نیٹو پاور جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اور اس 4 دن کی جنگ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ کی، اس نے تمام ریجنل اور گلوبل ڈائنامکس کو بہت تیزی سے بدل دیا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ نیٹ ریجنل سٹیبلائزر، تمام ریجن کا اس نظر سے پاکستان کو یہ دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا کو ویلن آف دا پیس جو ہے وہ اس نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے اس نے پاکستان کو پیسفل ریسپانسبل اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور بہت دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ٹائز ہر شعبے میں جو ہے میں سوار یہ کروں گا. رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، مڈل ایسٹ، یورپ جو سب جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہے نا اچھے روابط کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش جو ہمارا پہلے دشمن تھا وہ آج ہمارا خاص الائی بن گیا ہے، اور انڈیا کا جو ہے وہ دشمن بن گیا ہے. انڈیا اس جو شکست کے بعد اس کی جتنی شائن تھی وہ اب مدھم پڑ گئی ہے. اب آتے ہیں جی SCO سمٹ کے اوپر. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف کی ویلکم ہوئی اور مودی کو اگنور کر دیا. تو یہ تمام جتنے بھی وہاں کے جو ورلڈ لیڈرز آئے ہوئے تھے، جس طریقے سے وہ ملے، گرم جوشی انہوں نے دکھائی، وہ سب کے سامنے ہے اور دنیا نے اس کو دیکھا ہے. انڈیا جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ابھی وہ 1990 والا کے ساتھ دوبارہ دہراؤں، جیسے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا کہ آج وہ چائنا کا بن جائے، یہ اس کی خوش فہمی ہے اور غلط فہمی ہے. یہ کبھی بھی اس کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا. ہاں، ٹیکٹیکل پارٹنر ٹریڈ کے لحاظ سے وہ ضرور جو ہے یہ بن سکتا ہے. جہاں تک یہ ECO کے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ ہیں پیس، کوآپریشن، ٹرانسپیرنسی، فرینڈشپ، شیئرڈ بینیفٹس، پیسفل انوائرمنٹ، پروموشن آف ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، یونٹی اینڈ ملٹی پولرٹی. اب یہ جو BRI ہے اس میں 5 کوریڈورز ہیں، اور 5 میں سے 3 جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں اور 1 پاکستان میں ہے، یعنی 4 ادھر ہیں. اور اس میں 4 نیوکلیر پاورز بھی ہیں. CPEC جو ہے اس کا یہ فلکرم ہے، اور یہ جو ہے کنیکٹ کرتا ہے ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ اور پھر یورپ تک یہ جاتا ہے. اور یہ 12 سال میں اب یہ BRI کا انفراسٹرکچر کافی حد تک یہ مکمل ہو گیا ہے. چائنا اس وقت گلوبل ساؤتھ کا لیڈر ابھر چکا ہے، اور وہ امریکہ کا جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے جو اس وقت بہت زیادہ سینسر ہو رہا ہے، دنیا لان تان کر رہی ہے، اس کو وہ بدلنے کی نوبت آ گئی ہے اور وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں تک SCO کا فیوچر آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ BRI کو وہ جلد سے جلد فنکشنل کرے، اور خاص کر یہ فیز CPEC اور اس کی فیز 2 کی شروعات جو ہے نا اسی سمٹ کے دوران جو ہے اس کی خبر یہ مل جائے گی کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. زیادہ ابھی جو ایگریکلچر، انڈسٹری، IT وغیرہ اور جو گوادر کو جو فنکشنل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم اور سیکورٹی کے پہلو جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی جو ہے نا کیا جائے گا. جی بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کے موقف پہ؟ جی بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کے موقف پہ؟ SCO ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو. جی بے شک SCO جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ جس گرم جوشی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا استقبال ہوا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے. اور سفارتی محاذ پہ بھی ہم نے ایک دفعہ بھارت کو شکست دی ہے. صرف اور صرف گاڑی میں ولادمیر پوٹن کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مودی کی جیت نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی سربراہان 26 ممالک کے آئے ہیں، وہاں کی لیڈرشپ موجود ہے. شہباز شریف صاحب کا ان کے ساتھ اتنی گرم جوشی کے ساتھ ملنا اور مختلف معاملات کے اوپر جو اب تبادلہ خیال کرنا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسی طرح سفارتی محاذ پر، بلکہ مارکہ حق کے بعد جس طرح پاکستان کی ہر چیز ابھر کر سامنے آ رہی ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے.
جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے موقف پہ؟ نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں کہ ابھی اس ایس سی او میں ایک قسم کا روڈ میپ طے ہو چکا ہے کہ کیسے ریجنل ڈائنامکس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, گلوبل ڈائنامکس کے ساتھ کیسے یہ ڈیل کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, اور اس کے خاطر خواہ جو ہے نتائج جو ہے نکلیں گے انشاءاللہ. سی پیک جس طرح فیز 1 بڑے گھوڑے کی طرح دوڑا تھا, اب پھر انشاءاللہ وہ یہ دوڑے گا. آپ کی جو یہاں پر اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں جو کہ آج تک فعال نہیں ہوئی وہ فعال ہونا شروع ہو جائیں گی. جو اس کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی یہاں شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. باقی جو ہم نے جو 5 چیزیں جو ہے مائننگ ہے, آئی ٹی ہے, ایگریکلچر ہے, انرجی ہے, ڈیفنس ہے, ان شعبوں میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے جو ہے نا چائنا یہ حصہ لے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سی پیک کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اب چائنا پاکستان نہیں رہی, افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے. اب یہ سینٹرل ایشیا جو سارا لینڈ لاکڈ ہے اس کے ساتھ بھی جلد ہو جائے گا اور رشیا کے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو یہ تمام پروجیکٹ جو ہے یہ ایک ہو کے اس میں پاکستان ایک ہب آف اکنامک ایکٹیویٹی کی طرح یہ ابھرے گا. اور پھر سب سے خوش کن بات یہ ہے کہ جو ایران کے جو تحفظات تھے وہ آج کافی حد تک مٹ چکے ہیں, وہ ابھی آن بورڈ ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جو ایک کلیش تھا بٹوین چابہار اینڈ گوادر وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ ختم ہو گیا ہے. تو راستے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہموار ہو گئے ہیں. اور اب جب یہ انیشیٹو یہ جب لے گا اتنا بڑا, اور جب ایک دوسری انویسٹمنٹ چائنا کی جو آئے گی, جو پہلی اس نے $46 بلین جو یہ کی تھی, تو پھر ظاہر ہے کہ جو مڈل ایسٹ والے جو آج کل ہچکچا رہے تھے اب امریکہ کی طرف سے بھی گرین سگنل مل گیا ہے. وہ خود یہاں پر بڑا کین ہے انویسٹ کرنے کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے. تو یہ جو گلف اسٹیٹس ہے یہ بھی جو ہے اب اپنا یہاں پیسہ ضرور یہ لگائیں گے. اور ہماری جو انویسٹمنٹ کی جو سب سے بڑی مشکل تھی, جو ہمارے لیے رکاوٹ یہ تھی, اب وہ اس کے لیے دروازے کھلتے نظر آ رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سول ڈیفنس آفیسر محمد ندیم صاحب نے. جی کیا کہنا چاہیں گے ندیم صاحب؟ جی پلیز, کیا حالات ہیں اس ٹائم آپ کے علاقے میں, کس طرح سے سول ڈیفنس فورس کام کر رہی ہے, زیگم صاحب کی ٹیم؟ سر میں نعیم الرحمان جی نعیم الرحمان صاحب چنیوٹ بات کر رہا ہوں. سر جی پلیز. سر گورنمنٹ آف پنجاب, ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب جناب بیگم نواز صاحب اور ڈپٹی کمشنر کنٹرولر سول ڈیفنس جناب صفی اللہ گندل صاحب کی انسٹرکشن اور خصوصی ہدایات پر سول ڈیفنس چنیوٹ جو ہے وہ ٹیم دن رات جو ہے انتھک جو ہے وہ کوشش سے کام کر رہی ہے. سیلاب کے حوالے سے بات کریں تو سیلاب جو ہے وہ ہائی لیول کا سیلاب تھا. وہاں پر جو ہے سول ڈیفنس نے اپنے جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے کیمپس لگائے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں, پانی سے نکال رہے تھے پہلے. اب جو ہے فلڈ کا جو ہے وہ خطرہ تو ٹل چکا ہے لیکن جو ہے نارمل روٹین کے اندر پانی چل رہا ہے. پھر بھی جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ سول ڈیفنس جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ریلیف دے رہا ہے. کسی جگہ پہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کھانے کی تقسیم کر رہے ہیں, کسی جگہ پر جو ہے وہ جو لوگ افیکٹڈ ہیں متاثرہ خاندان ہیں ان تک جو ہے وہ خیمے پہنچائے جا رہے ہیں. ان کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے. تو سول ڈیفنس جو ہے ہر حوالے سے جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو ریلیف مل سکتا ہے عوام کو وہ دے رہے ہیں. نعیم صاحب وہاں پہ کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں آپ کو, سب سے بڑی ہرڈل آپ کو کیا آ رہی ہے بینگ اے گورنمنٹ امپلائی؟ میں آپ سے بات کروں گا. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پاک فوج جو ہے کہوں گا کہ یہ ایک ہمارے پہلے بھی بہت بڑے یہ فلڈز آئے, 2022 کا بھی بہت بڑا ہے, لیکن جتنا فلڈز کا جو اس وقت آیا ہے یہ میرا خیال ہے ہماری تاریخ میں نہیں آیا, خاص کر یہ پنجاب میں, اور اب آگے ساؤتھ پنجاب اور خاص کر یہ سندھ بلوچستان میں تو ابھی آنا ہے. اور اس میں ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں, لیکن انڈیا نے جو ایک گندا یہ رول یہ پلے کیا ہے وہ بھی جو نا اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن میں یہ یہاں پر ضرور یہ کہوں گا
کہ جس طریقے سے اور خندہ پیشانی سے جو یہ سول ڈیفنس فورسز نے اس فلڈز کو کمبیٹ کر رہے ہیں، یہ آفرین ہے ان کے اوپر. اور یہ میرا خیال ہے ہماری ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنی جان فشانی کے ساتھ جو ہے نا یہ کیا ہو. گو کہ فوج شانہ بشانہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی یہ مدد کر رہی ہے اور سیکریفائسز بھی دے رہی ہے. ہیلی کاپٹر بھی ہمارے گھر شہاب سے دی ہوئی ہیں. لیکن سول ڈیفنس کے فورسز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ کہیں بھی وہ غفلت کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے پریمپشن بھی کی ہے اور وہ باقاعدہ جو ہے نا ریسکیو بھی کر رہے ہیں، ریلیف آپریشن بھی کر رہے ہیں، اور بعد میں یہ انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن کا پروگرام بھی یہ کریں گے. تو وہ اس لحاظ سے تو یہ کہنا کہ جی وہ غفلت میں تھے، وہ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، بے نظیر وہاں کیوں گئی، یہ نہیں، اگر وہ نہ جاتی تو پھر بھی اس پہ تھا، اور اب جو جاتی ہے تو پھر بھی ہے، تو وہ تو اپنی عادت سے یہ مجبور ہے. بالکل صحیح. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بالکل صحیح ہے اور کچھ مین میڈ بھی ہے، ڈیزاسٹر ہے، لیکن ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہیں جو آئندہ ہمیں کرنے کے لیے ہیں، جس پہ لوگوں نے اشارہ دے بھی دیا ہے کہ آگے 5 سال میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کیا تدابیر کرنی ہے کہ آئندہ ہم اس قسم کی آفت سے ہے جو ہے بچ سکیں. جی تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب. جی کائنڈلی بتائیے گا نعیم صاحب کیا کیا ہرڈلز آ رہی ہیں آپ کو اس ایریا میں؟ سر اس میں لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ کہا گیا، لیکن لوگ جو ہے پھر بھی وہ ہمارے ہاں عوام جو ہے وہ مان نہیں رہی. ان کو جا کر گھروں سے جو ہے اٹھانا پڑ رہا تھا، بوٹ کے ذریعے اٹھانا پڑ رہا تھا. جتنے بھی ادارے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ الرٹ ہیں اور امدادی کارروائیوں کے لیے مصروف ہیں، ریسکیو بھی کر رہے ہیں، ریلیف بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہے لوگوں کو جتنا بھی اویئرنیس دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ خود باہر نہیں آتے فلڈڈ ایریا سے، سیلابی ایریا جتنا بھی جہاں پر افیکٹ ہونے والا تھا. تو جتنا بھی دریائے چناب کا ایریا ہے اور جہاں پر جو ہے سیلاب کا خطرہ تھا، ہائی لیول کا سیلاب تھا، تو اس میں لوگوں کو جو پہلے سے اویئرنیس دی گئی تھی اور لوگوں کو جو ہے پھر بھی لوگ جو ہے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو لوگوں کو گھروں کے اندر جا کر. جی ناظرین ہمیں ابو ترابی صاحب نے جوائن کیا ہے، 7 نیوز کے پروڈیوسر ہیں، اس ٹائم جنگ میں موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. نعیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کو تو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، مگر یہ جو جانور ہیں لاکھوں کروڑوں کے جمع پونجی ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس بندے کی جانور ہوتے ہیں. تو اکاڑا میں اٹاری کے مقام پہ جب 7 نیوز کی ٹیم گئی تو وہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 10 جانور وہ پرائیویٹ مافیا یہ کشتی مافیا جو ہے لے کے آتا ہے تو 10 میں سے 1 جانور جو ہے ان کو دینا پڑتا ہے. تو آپ کے ایریا میں جانوروں کو ایویکویٹ کرنے کی کیا سہولیات ہیں؟ سر ادھر سے ایسے ہے کہ جانوروں کو بھی ایویکویشن جو ہے اس کی بھی کی جا رہی ہے، لیکن فری کی جا رہی ہے. وہ ہمارے پاس جو ہے بوٹس ہیں ریسکیو 112 کی طرف سے، اور دوسرے جو فلائی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو جا کر جو ہے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے ہیں، جانوروں کو بھی جو ہے سیدھا جو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ بحفاظت جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہے ان کو جو ہے وہ جو چارہ ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ونڈا وغیرہ جو ہے وہ بھی فری جو ہے وہ جو چھوٹے لیول کے جو ہے وہ کسان ہیں جن کے پاس مال مویشی ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. جو زیادہ بڑے لیول کے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ انتظام تو کیا گیا ہے لیکن وہ فری نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو ساری سہولیات جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں جو ممکنہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے سہولت دے سکتی ہے. بالکل صحیح. نعیم صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی تراب صاحب کائنڈلی بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس ٹائم جنگ کی سراؤنڈنگ ایریاز کی؟ آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہاں پہ. عمر صاحب بہت شکریہ برادر آپ کا. جی مائی پلیئر میں ہماری علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شروع کیا. جی عمر صاحب جو دریائے چناب میں سیلابی صورتحال ہے اس میں جھنگ اور چنیوٹ کو اس وقت بہت متاثر کیا ہوا ہے. جھنگ اور چنیوٹ کے جو مختلف علاقے ہیں وہ اس وقت دریائے چناب کے سیلابی ریلے کی نظر ہوئے ہیں، اور دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام سے اس وقت پانی کی جو آمد ہے 5,91,000 کیوسک ہے، جبکہ اخراج جو ہے وہ 1,25,157 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جھنگ میں رواز پل جو ہے جو کہ چنیوٹ کے بعد دوسری پانی کی گزرگاہ ہے اس میں 5,21,000 کیوسک کا ریلا اس وقت گزر رہا ہے، اور تیسری گزرگاہ آتی ہے تریمو بیراج.
جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتی ہیں، دریائے چناب اور دریائے جہلم، وہاں پہ 5,50,965 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ مختلف جو نشیبی علاقے ہیں ان میں کئی فٹ پانی جو ہے وہ اس وقت فصلوں اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جو پہلے تو نقل مکانی کے لیے اقدامات جاری تھے، انتظامات کیے جا رہے تھے، اب وہاں پہ جو سیلابی علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے اب انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت اس ایمرجنسی صورتحال میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور پاک فوج اور انتظامی افسران ہوں، پولیس ہو، سول ڈیفنس ہو، یہ تمام ادارے ایک پیج پہ جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سیلاب متاثرین جو ہیں وہ کافی پریشان اس وجہ سے بھی ہیں کہ پانی جو ہے اس کا بہاؤ وہاں پہ بہو پل کی طرف ہونے کے باوجود سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو سیلاب متاثرین اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اس پانی کا جو ہے وہ اخراج ہونے کے باوجود اس کی سطح میں کمی کیوں نہیں آ رہی۔ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر انتظامیہ جو ہے وہ جو فگر اور ڈیٹا جاری کر رہی ہے اس میں تضاد ہے، تو یا پھر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ اس حساب سے ہو نہیں پا رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نہروں کی بال صفائی نہیں ہوتی، دریاؤں کے پیٹ میں تجاوزات ہیں، تمیزات قائم ہیں، جس کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہونے کی وجہ سے پانی وہیں پہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک طغیانی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بستیاں جو ہیں وہ اس کی نظر ہوتی ہیں، اگر پانی فلو کے ساتھ چلتا ہے تو پانی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جب اس کو ہم ڈک کہتے ہیں کہ جب پانی ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور ڈک کی صورت میں پھر پانی جو تباہی پھیرتا ہے وہ اس کا ازالہ جو ہے وہ 10 سال وہاں کے تھینک یو سو مچ تراب صاحب فار اپڈیٹنگ اس، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا تراب صاحب ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ شنگھائی کانفرنس میں پاکستان کو ریڈ کارپٹ پہ جو ہے وہ ویلکم کیا گیا، جبکہ مودی کو جو ہے وہ وہاں پہ بھی کوئی وارم ویلکم نہیں کیا گیا، اور چاپلوسی میں مودی سرکار وہاں پہ بھی مصروف ہے، جبکہ فلڈ سے 35 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور تقریباً 20 لاکھ افراد جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کرنٹ لگنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب افغانستان میں اب تک تقریباً 800 افراد زلزلے سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ناظرین پلیز دیکھتے رہیے 7 نیوز۔ آئی ہوپ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔